अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम थिंक टैंक में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन असगरी साहब और खावर घुमन। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ कौमी और सूबाई असम्बली के 4 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब हुआ। गुजरांवाला की सीट नून लीग के नाम रही, जबकि कौमी असम्बली की नशिस्त NA-45 कुरम जो कि JUI की थी वो तहरीक इंसाफ ले उड़ी। लेकिन नौशहरा के अवाम ने उस वक्त PTI को सरप्राइज कर दिया जब ये सीट नून लीग के हक में चलेगी। तहरीक इंसाफ के गढ़ खैबर पख्तूनख्वा के हल्के 63 नौशहरा में नून लीग ज़्यादा मकबूल पाई और तहरीक इंसाफ के होम ग्राउंड में नून लीग ने तहरीक इंसाफ को शिकस्त से दो चार किया। अलबत्ता इस वक्त सब नज़रें NA-75 डस्का पर लगी हुई हैं, जहां पर 360 में से 337 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट के मुताबिक नून लीग को बरतरी हासिल है, जबकि 23 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट इलेक्शन कमीशन की जानिब से रोक दिया गया है। वजह ये बताई गई है कि इंतखाबी अमला कई घंटे गायब रहा। इस दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने राबता करने की कोशिश की IG पंजाब से, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से, लेकिन उनका राबता मुमकिन ना हो सका। गो के चीफ सेक्रेटरी पंजाब से रात के 3 बजे राबता हुआ, लेकिन उसके बाद भी उनकी तरफ से कोई जवाब ना मिला। फिर अचानक सुबह 6 बजे इंतखाबी अमला पोलिंग बैग के साथ नमूदार हो गया, तो नताइज गैर ज़रूरी ताख़ीर से मौसूल हुए और वोटों में रद्दोबदल के शुबे में रोके गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। गो के जो जवाब सामने आया है, फिरदौस आशिक अमान कह रही हैं कि धुंध की वजह से प्रिजाइडिंग अफसरान नहीं पहुँच पाए, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या धुंध की वजह से मोबाइल फ़ोन भी बंद हो गया था। अया साहब, पाकिस्तान की तारीख़ में आपने बहुत से इंतखाबात देखे हैं, ज़िमनी इंतखाब, लोकल बॉडी इंतखाब, आम इंतखाबात। आपने धांधली का शोर भी सुना होगा, वोट चोरी हो गया, हमारे वोट गायब कर दिए गए, लेकिन कभी आपने ये सुना कि इंतखाबी अमला ही गायब हो गया? नहीं, ऐसे वैसे होता है। ये धुंध वाली बात जो है, धुंध है, सड़क ख़राब है, ट्रांसपोर्ट नहीं रही, गाड़ी नहीं रही, वो तो आप छोड़िए, ये तो बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। अच्छा। और आइंदा मुस्तकबिल के लिए ये तो एक खतरे की घंटी है। इन नालायकों, इब्ने नालायकों से एक हल्का हैंडल नहीं किया जा रहा। ये आगे क्या करेंगे? लोकल बॉडी भाई जनरल इलेक्शन में तो कितने पूरा मुल्क का वो होता है, इनसे एक वो डस्का नहीं वो संभाला जा। 30-35 रिटर्निंग अफसर वो जो होते हैं, प्रिजाइडिंग अफसर, वो रिटर्निंग अफसर तो एक होता है। मतलब इनसे वो सही तरीके से वो भी गायब ना किए गए, बैग उठाए जो हैं वो इनसे सही ना किए, वो भी सामने आ गए। खावर घुमन साहब, ये बहुत परेशान कुन सूरत हाल है। इस पे भी ये जो आप कह रहे थे कि 200 एक्सपर्ट जवाब देते हैं 200 नहीं, 200 मिलियन, वो 200 एक्सपर्ट आगे मुल्क, इनसे मुल्क ठीक होना है। वो एक हल्का जो है, देखिए भुट्टो साहब ने 77 में थोड़ा वसी, इतना नहीं था, लेकिन वो था, प्लानिंग थी, ये था, वो था। आपको कितना टाइम मिला? और ये फिरदौस आशिक अमान साहिबा जो है, हमने कहा बड़ी इनका तजर्बा, क्या तजर्बा, हमें तो नज़र ही नहीं आया। ये जो इन्होंने तो यहाँ पे तमाशा बना दिया सारा, ये जो आज का है। और इनका ये तो उस शर्म से इन्हें डूब मरना चाहिए। नहीं, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। अच्छा। एक हल्के का एक हुकूमत वक्त हो, पंजाब हुकूमत आपकी हो, IG आपका हो, चीफ सेक्रेटरी आपका हो, वो ज़िमनी इंतखाब जो है वो आप हार रहे हैं। ये तो हमने कभी नहीं सुना था। आपने तो कहा ना कभी ये सुना, हमने ये कभी नहीं सुना था कि हुक्मरान जमात कोई और हो, हाकिम कोई और हो और ज़िमनी इलेक्शन कोई और जीत रहा हो। ये दस्तूर है ही नहीं। ठीक। यहाँ पे लाहौर में जब वो मुस्तफा खर खड़े हुए थे, पॉपुलर लीडर थे, लेकिन वो कौन सा था जी? शेर मोहम्मद भट्टी। वो पीपी कौन सा था? शादबाग वाला। मतलब जो कुछ करना था वहाँ पे कर दिया, वो जलसे नहीं होने दिए। ये नहीं, ये बाद की बातें। देखिए, स्टालिन के बहुत सारे जो अकवाल हैं, मशहूर अकवाल, उनमें से एक ये है कि वोट डालने वालों से ज्यादा अहम वोट गिनने वाले होते हैं। वोट तो डाल दिया पर गिनना तो किसी और ने है। और इनसे गिनने वाले जो हैं, ना इन्होंने स्टालिन पढ़ी है, ना इन्होंने वो पढ़ा है। मैं तो बिल्कुल इन्होंने आज देखे, हम मायूस से पहले भी थे, इन्होंने अपनी नालायकी पे आज
پھر سے میدان ڈسکا میں مور ثبت کر. چلیں ٹھیک ہے, یہ کوئی شک نہیں رہا ان کی. سلمان صاحب یہ تو ہوگی نتائج کی بات تاخیر کا شکار ہے. دوسرا لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہم نے کل دیکھی, کیا یہ وہ تبدیلی ہے جس کے لیے عوام نے ووٹ دیا تھا؟ کیونکہ ایسے تصادم زدہ انتخابات تو ہم نے پی پی کے دور میں بھی دیکھے, بہت سے ادوار میں دیکھے. عوام نے اس لیے ووٹ دیا تھا کہ خونی انتخاب ہو. دیکھیں مریم, بات یہ ہے کہ یہ تو بنیادی طور پہ حکومت کی ذمہ داری تھی لا اینڈ آرڈر, اور ڈسکا کے لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ڈسکا کے اندر کل خوف و ہراس کیوں تھا, وہاں پر فائرنگ کس نے کی. دیکھیں یہ سب کچھ وہ جانتے ہیں لیکن پولیس نہیں جانتی. نہیں دیکھیں سب کچھ محفوظ ہے. اگر یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے پاکستان کے الیکشن کمیشن کے لیے. میرے لیے تو حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا الیکشن کمیشن جو ہے وہ سینٹ کے انتخاب میں سیکرٹ بیلٹ اور اوپن بیلٹ کے حوالے سے انہوں نے ایک لائن لی, اور سپریم کورٹ کے اندر وہ اپنی اس لائن پہ ثابت قدم رہے. اب جو ان کی آج پریس ریلیز آئی ہے, اتنی کمپریہنسو پریس ریلیز میں نے اس سے پہلے کبھی سرکاری نہیں دیکھی. سب کچھ انہوں نے اس میں بتا دیا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ پریزائڈنگ آفیسر جو تھے وہ اٹھائے تو علیحدہ علیحدہ گئے, اور وہ آئے اکٹھے سارے صبح 6 بجے میں پہنچ گئے وہاں پر. اور وہ جو دھند کا ہے, وہ دھند صرف 23 حلقوں پہ ہی رہی ہے, وہ 350 حلقوں میں دھند کہاں مر گئی تھی. فون بھی نہیں اٹھا رہے تھے سلمان. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ وہ دھند جو ہے وہ موبائلز پہ بھی اثر انداز ہو گئی, اور 3.5 حلقوں میں وہ دھند کہیں نظر ہی نہیں آئی. تو بات یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ کیس ہے پاکستان کے الیکشن کمیشن کے لیے, اور انہوں نے اپنی پریس ریلیز کے ذریعے جو نکات اٹھائے ہیں وہ سب کے لیے لمحہ فکری ہیں. انہوں نے پاکستانی عوام کی آنکھیں بھی کھولی ہیں. اور جہاں تک یہ بات کی گئی کہ جی حکومت کی نالائکی, دیکھیں میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی, میں دوبارہ یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ لاشعور میں کوئی خوف ہے. اس خوف کا سدباب کرنا چاہیے. وہ خوف کیا ہے؟ وہ اپنی کارکردگی کا خوف ہے. دیکھیں بات یہ کہ جو کچھ نوشہرہ میں ہوا, اب وہ اس کی تعویلیں ہیں کہ جی وہ خٹک فیملی میں اختلاف تھا, الیکشن ہو گیا وہاں پر اور وہ جیت گئے. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, انہیں اپنی ساری پالیسیز کا جائزہ لینا چاہیے. اور یہ جو الیکشن ہوتا ہے ضمنی انتخاب کے بارے میں تو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حکومت کو فیور کرتا ہے, اس لیے کہ آپ کی ایڈمنسٹریشن آپ کی ہوتی ہے, پولیس آپ کی ہوتی ہے. لیکن ایک چیز مشترک ہے, لاہور میں مجھے یاد ہے جب کلثوم نواز صاحبہ کا ضمنی الیکشن ہوا تھا, ایک چیز وہاں کی اور جہاں کی مشترک ہے کہ وہ جو سلو پروسیس جو ہے کہ وہاں پر اتنا خوف و راز پھیلا دیا جائے کہ لوگ گھروں سے نہ نکلیں. میں اس میں کہتا ہوں کہ آج مریم نواز صاحبہ جو بات کر رہی تھی کہ جی وہ خلائی مخلوق, میں اس کا قائل نہیں ہوں. یہ ایک خاص مائنڈ سیٹ تھا. یہ کوئی بڑا تجربہ کار آدمی تھا ضمنی الیکشن کا, جس نے انتظامی مشینری کو بھی مینج کر کے دیا, کون سے پولیس آفیسر وہاں پر لگانے ہیں, کس طرح ڈسکا کے اندر خوف و ہراس پھیلانا ہے. تو یہ لمحہ فکریہ خود جناب پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے لیے, جو ماضی کے اندر خود یہ کہتے رہے جب بھی ضمنی انتخاب کا رزلٹ آتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو حکومت کے ہوتے ہیں. تو بات یہ کہ وہ اس ساری صورتحال کا خود جائزہ لیں. ایک اچھی بات ہوئی کہ جی انہوں نے پختونخوا کی گورنمنٹ نے اس وزیر صاحب کو فارغ کر دیا. وہ میں سوچ رہا تھا کہ وہ صرف وزیر صاحب لیاقت خٹک صاحب نہیں فارغ ہوئے, وہ میسج تو پرویز خٹک صاحب کو بھی چلا گیا, کیونکہ ان کی بھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو آئی تھی سامنے, اور انہوں نے تو ایک بڑی عجیب سی بات کر دی تھی کہ اگر میں چاہوں تو ایک دن کے اندر خان صاحب کی گورنمنٹ گر سکتی ہے, اور اپوزیشن والے میرا احترام کرتے ہیں. میرا خیال پرویز خٹک صاحب کے لیے بھی میسج ہے. لیکن یہ جو کچھ ڈسکا کی سیٹ پہ ہوا ہے, یہ پاکستان کے لوگوں کی آنکھیں بھی کھل گئی ہیں, اور پاکستان کے الیکشن کمیشن کے لیے بھی ٹیسٹ کیس ہے کہ جو کچھ ہوا ہے. دیکھیں اگر پاکستان کا الیکشن کمیشن آزاد اور خود مختار ہے تو آنے والے بلدیاتی انتخابات اور قومی انتخابات کے بارے میں کوئی سیاسی جماعت یہ نہیں کہہ سکے گی وہ کسی چیز پہ اثر انداز ہوا ہے. لیکن المیہ تو یہ ہے نا کہ پی ٹی آئی اقتدار کے باوجود ضمنی الیکشن کا میدان مار نہ سکے. ڈاکٹر صاحب جو اعلامیہ جاری کیا ہے الیکشن کمیشن نے, اس میں کہا گیا ان کی جانب سے کہ معاملہ انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کمزوری لگتی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کس نے قابو میں رکھنی تھی؟ کل 2 جانیں چلی گئیں, ان ماؤں سے پوچھیں جن کے لال گئے ہیں, کس کے ہاتھوں میں وہ اپنے بچوں کا لہو تلاش کریں گی؟ ان سب لوگوں کے ہاتھوں پہ لہو تلاش کریں جو الیکشن پروسیس میں انوالو ہیں. اچھا دیکھیے ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم جمہوریت چاہتے ہیں غیر جمہوری طریقوں سے, ہم جمہوریت سے اپنی مرضی کے نتائج نکالنا چاہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں الیکشن کو زندگی اور موت کا سوال بنا لیتی ہیں کہ اگر الیکشن ہار گئے تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے. دیکھیے الیکشن ہوتے رہتے ہیں,
اور اگر ایک الیکشن ہار بھی گئے تو اس سے کیا فرق پڑتا؟ اگلا الیکشن ہوگا. کون سا حکمران ہے یا کون سی پارٹی ہے جو کہ ہمیشہ برسر اقتدار رہتی ہے؟ ہمارے ہاں آپ خود دیکھ لیں، اپنی ہسٹری کو اٹھائیں، آپ کو پارٹیاں بدلتی رہتی ہیں، یہ ہار گیا، وہ آ گیا، یہ آ گیا. تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو ہماری سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے ورکرز، اپنے اپنے لائلسٹ کو کنٹرول کریں. جمہوریت ان کے مزاج میں پیدا کرنے کی کوشش کریں، ٹالرنس کا سبق دیں. کیونکہ ہمارے ہاں ایسے ورکرز کو جنہوں نے گولیاں چلائی ہیں، آخر کسی نہ کسی گروپ سے تو تعلق رکھتے ہی ہیں نا. پولیس کہاں تھی ڈاکٹر صاحب؟ امن و امان کی صورتحال قائم میں آتا ہوں نہیں اس پہ، وہ ایک اسپیکٹ ہے، آپ صرف ایک اسپیکٹ پہ فوکس کر رہی ہے. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جو گولیاں چلا رہے ہیں پارٹی والوں کو پتہ ہوتا ہے. اچھا، وہ پتہ اور وہ ایڈمائر کرتے ہیں ایسے لوگوں کی کرج کا کہ انہوں نے اپوزیشن کا، اپنے مخالف کا ایسی تیسی کر دیا. اچھا، اب یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہوتا یہ ہے کہ الیکشن تو الیکشن کمیشن نے کروانا ہے، لیکن جو گراؤنڈ کی سچویشن جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے اس کو لوکل ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہوتی ہے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا لوکل ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سچویشن کو پہلے سے ریڈ کرتے ہیں. دیکھیے، اصول یہ ہے کہ جو آپ کے سینئر بیوروکریٹ جو وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں، جن کو اوور آل چیف سیکرٹری کنٹرول کرتا ہے، ان کا ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ سچویشن کو ریڈ کریں. پھر آپ کو انٹیلیجنس رپورٹس آتی ہیں. اچھا، دیکھیے، چیف منسٹر آفس کو یا کم از کم چیف سیکرٹری کو یا آئی جی کو انٹیلیجنس رپورٹس ہوتی ہیں، کیونکہ اب پولیس کی اپنی اسپیشل برانچ ہوتی ہے اور ایسے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. انٹیلیجنس رپورٹس آتی ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ یہ خطرہ ہے، یہ خطرہ ہے، یہ خطرہ ہے. اگر آپ کے پاس رپورٹس آ رہی ہیں کہ یہاں سینسٹیوٹی زیادہ ہے تو وہاں پہ توجہ زیادہ دیتے ہیں. تو میرے نزدیک جہاں ایک طرف پولیٹیکل پارٹیز پہ ذمہ داری آتی ہے، وہاں ایڈمنسٹریشن کی بھی نگلیکٹ ہے، غیر ذمہ دارانہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ریڈ نہیں کیا کہ یہاں سینسٹیوٹی کیا ہے. پھر یہ ہے کہ اگر ایڈمنسٹریشن حکومت کی ہے تو ہو سکتا ہے اس میں وہ تھوڑی سی انہوں نے کھلا چھوڑ دیا ہو رولنگ پارٹی کو، لیکن اس سے حاصل کوئی نہیں ہوتا. اس لیے حاصل نہیں ہوتا کہ جب یہ ہنگامہ ہوتا ہے، توڑ پھوڑ ہوتی ہے، لوگ جاں بحق ہوتے ہیں، اس سے سب سے پہلے جو بدنامی آتی ہے وہ حکومت وقت اور لوکل ایڈمنسٹریشن پہ آتی ہے، چاہے کوئی جیتے کوئی ہارے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس کو الیکشن کمیشن کا حق ہے، پوری قوت ہے، اختیار ہے کہ وہ ساری چیز کو ریڈ کرے، اور ریڈ کرنے کے بعد اگر یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ واقعی یہاں گڑبڑ ہوئی ہے، یہ پلانڈ تھی، یہ جو شکایتیں آئی ہیں، جو لیٹ پہنچے ہیں، یہ جو ہے پلانڈ تھا، تو پھر وہ اس کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں. وہ الیکشن کو چاہیں تو الیکشن کینسل، پورا الیکشن کینسل کر سکتے ہیں، یا کانسٹیچوئنسیز میں ری پولنگ کروا سکتے ہیں. مطالبہ کرے. لیکن لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بزدار سرکار کے لیے لمحہ فکر ہے. خبر آپ کی جانب آؤں گی. ویسے تو آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، لیکن ڈسکا سے قریبی تعلق ہے آپ کا. آپ کو معلوم ہے یہ کہاں لاپتہ ہو گیا عملہ، اور رزلٹ کب تک آئے گا؟ کس نے اس الیکشن کو متنازع بنایا؟ دیکھیں، میں ذرا تھوڑا سا ڈرتے ڈرتے بات کروں گا. جو ہے ایاز صاحب خود الیکشن پروسیس کا حصہ رہے ہیں، اور سلمان غنی صاحب 3 دہائیوں سے پنجاب میں الیکشن پروسیسز کو دیکھتے رہے ہیں. اور پنجاب اور خاص طور پر سینٹرل پنجاب کے اندر جب الیکشن ہوتا ہے، وہاں پہ اس طرح کے فائرنگ کے واقعات میں یہ نہیں کہوں گا معمول کی بات ہے، لیکن ہوتے ہیں اور کافی زیادہ تعداد کے اندر ہوتے ہیں. ایک یقینی طور پر ایک افسوس کا مقام ہے، 2 قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں، نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن دوسری سائڈ پہ اگر دیکھیں، بالکل نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، ایاز صاحب کو بھی، سلمان صاحب کو بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جس طرح ابھی ایک پورا سرمن دیا گیا کہ آنکھیں کھل گئی ہیں، یہ سرمن آج ویسے ہم نے دوپہر کو بھی سنا کو 2 گھنٹے، وہ مورلیس یہی بیانات تھے کہ یہ ملک کے اندر کبھی نہیں ہوا، تو یہ ہو گیا، تو وہ ہو گیا، تو الیکشن کمیشن کو آنکھیں کھول لینی چاہیے. تو دوبارہ دہرا دیا گیا. الیکشن کمیشن نے مریم ایکشن لے لیا ہے. اچھا. اور اس کے حوالے سے ایک رپورٹ وہ مرتب کریں گے منگل کو، ایک اس کے اوپر وہ فائنڈنگز دیں گے کہ یہ جو 22 پولنگ سٹیشنز جن کی طرف اشارہ کیا گیا رہا ہے کہ وہاں سے جو ان کے پریزائڈنگ آفیسرز ہیں وہ ٹائم پہ کیوں نہیں پہنچے، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، پولنگ پروسیس کے اندر جو ہے کس پارٹی کو فائدہ دینے کی کوشش کی گئی، کس کو نقصان ہوا، دوبارہ الیکشن کے اندر جانا ہے یا نہیں جانا، اور خبر جن سے رابطہ کیا رابطہ نہ ہو سکا، انتظامی مشینری پر کیا کوئی کارروائی ہوگی؟ کیا بزدار سرکار کوئی ایکشن لے گی اس پر؟ کیونکہ چیف سیکرٹری پنجاب نے بھی 3 بجے رابطہ تو ہوا ان کے ساتھ، لیکن اس کے بعد ان کی جانب سے کوئی جواب نہیں موصول ہوا تھا.
ایک تھوڑا سا قانونی نکتہ ہے وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں, وہ یہ ہے کہ جس دن الیکشن ہوتا ہے اس کانسٹیچوئنسی کے اندر تمام انتظام و انصرام جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہو جاتا ہے. ڈفرینٹ جو پولنگ اسٹیشنز کے اوپر ریٹرننگ آفیسرز ہوتے ہیں ان کے پاس میجسٹریٹس کی پاور ہوتی ہیں, کسی کو اریسٹ کرنا ہے, کسی کو آپ نے باہر نکالنا ہے, بند کرنا ہے, وہ سارے کا سارا معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان دیکھ رہا ہے. اور میرے خیال میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک کمپریہنسو پریس اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ یہ انوملیز ہمارے سامنے آئی ہیں. ان انوملیز, ان ریزرویشنز کو ایڈریس کرتے ہوئے ہم اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ کیا یہ جو الیکشن ہوا ہے NA-75 کے اندر اس کا جو نتیجہ ہے جس کے مطابق پی ٹی آئی فی الحال وہاں لیڈ میں ہے اسی کو رکھنا ہے, دوبارہ الیکشن میں جانا ہے, سارا الیکشن کینسل کرنا ہے, یا صرف وہ 22-25 پولنگ اسٹیشنز کے اندر دوبارہ الیکشن کروانے کی ضرورت ہے. لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ خاص طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی 90s کے اندر تو یہ ہوا, تو پہلے سن 2000 کے اندر یہ ہوا. پاکستان کی تاریخ عائشہ بڑی ریسنٹ پاس کے اندر جو ہے 4 حلقے جب عمران خان نے کھلوائے تھے نا, وہ چاروں حلقوں کے اندر وہ ساری انوملیز ثابت ہو گئی تھیں. لیکن ایونچولی ایک آپ سپریم کورٹ کے سامنے گئے تھے, وہاں سے آپ کو فائنل اس کی انویسٹیگیشن کرانا پڑی تھی کہ کیا نون لیگ نے ایک پلانڈ کی تھی ریگنگ 2013 کے الیکشن میں, تو سپریم کورٹ نے کہا تھا نہیں پلان نہیں ہے. لہٰذا ہمیں تھوڑا سا حوصلہ تحمل کے ساتھ آگے جانا چاہیے, تڑیے نہیں لگانا چاہیے کہ جی اب میرا دوسرا روپ دیکھیں گے, یا آنکھیں کھول لینی چاہیے. باقی سلمان صاحب کو میرے سے زیادہ پتہ ہے کہ جو نوشہرہ کی سیٹ ہے وہ 2 بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہے, بڑے خٹک صاحب چھوٹے خٹک صاحب, وہ تو آفیشیل سٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے, وہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتے تو اور ذرا واضح ہو جاتا. اور فائنل بات دیکھیں, یہ جو ریسنٹ ضمنی انتخابات ہوئے ہیں مریم, اس میں صرف جو فائدہ ہوا ہے نا میرے خیال میں, جو جس سیٹوں کا فائدہ ہونا تھا وہ نیشنل اسمبلی کے اندر ایک تو پی ٹی آئی کو سیٹ مل گئی ہے, اور دوسری اگر یہ ڈسکا کی آپ دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے تو وہ میرے خیال میں 2 سیٹیں عمران خان کو اگر ملتی ہیں تو وہ ایک اس میں تھوڑا سا سگنیفیکنٹ ایک آپ کہہ سکتے ہیں امپیکٹ آئے گا. باقی پروونشل سیٹس کا تو واقعی کچھ نہ کو فرق پڑنا ہے, نہ الیکشن سینٹ الیکشنز کے اوپر فرق پڑنا ہے, اور نہ ہی ان کی حکومتوں کے اوپر کوئی فرق پڑنا ہے. البتہ یہ نیشنل اسمبلی کے اندر 2 اگر سیٹیں مل جاتی ہیں, کیونکہ وہاں پہ آلریڈی بڑی مائنر منارٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں خان صاحب, اب دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ڈسکا کی سیٹ NA-75 دیکھتے ہیں یہاں کا نتیجہ کیا نکلے گا. لیکن اس سے پہلے نوشہرہ کے نتائج کی بات کر رہے ہیں ہمارے اینالسٹ, وہاں پر کیا وجہ بنی جو تحریک انصاف کو شکست کا سامنا کرنا پڑا, اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. نوشہرہ کی نشست جو عام انتخابات میں تحریک انصاف کے نام رہی تھی 10,000 کی لیڈ سے اب نون لیگ کے پاس چلی گئی ہے صرف 4,000 ووٹوں کے فرق سے. ایاز صاحب, یہ ہوم گراؤنڈ میں تحریک انصاف کو کیا ہو گیا؟ بھائی میں تو آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں یہ معاملہ سنگین ہے. سارے جو نکات میں نے اٹھائے تھے خاور گھمن صاحب نے ایک بھی اس کا جواب نہیں دیا. کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے پریشانی کی ضرورت نہیں. اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں ایک حلقہ یہ نہیں سنبھالا گیا, آدھا حلقہ نوشہرہ والا پیپل 1.5 حلقہ آپ سے سنبھالا نہیں گیا, وہ تو آپ کے گھر کا تھا, اپنا تھا, وہ بھی نہیں آپ سے سنبھالا گیا. بھائی کون اور فلانا کون, وہ تو بات کیا مینیج کرنا تو آپ کا کام ہے کہ چھوٹا بھائی بھتیجے نے کیا کرنا ہے وہ کرنا ہے. الیکشن مہم وہاں پہ بڑی بھرپور ہوئی ہے, پرویز خٹک نے الیکشن اور سب سے اچھا جو رپورٹ آ جائی ہے وہ دنیا اخبار میں آئی ہے. وہاں کا جو کورسپونڈنٹ ہے اس نے وہ سارا بیک گراؤنڈ وہ دی ہے کہ اصل ماجرا کیا تھا. تو اصل مسئلہ آپسی اختلافی ہے یا یہ عوامی رد عمل ہے؟ جو مرضی ہو, آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, حکومت پتہ نہیں آپ کی فرنٹیئر میں کب سے ہے, سینٹر میں آپ بیٹھے ہوئے, سارے ادارے آپ کے ہیں, آپ وہ دیکھ نہیں سکتے وہاں کیا ہو رہا ہے. ڈسکا کا جو ہے دیکھیے, ڈسکا میں ووٹ بڑے پڑے ہیں, جو نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو بہت پڑے ہیں, اور پی ٹی آئی کو بہت ملے ہیں 94,000 ان کو. تو آپ کو وہ جو 300 یا 400 پولنگ سٹیشن تھے وہاں پہ ہاتھ صفائی دکھانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی. ہاتھ صفائی آپ کو 22-23 مطلب 35 جو ہے اس پہ آپ مینج کر کے, اور دھند بھی جب آپ کا معاونت کر رہی ہو, آپ کی مدد کر رہی ہو, تو یہ اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے. اچھا بھائی آپ سے وہ نہیں ہوتا. کبھی وہ کون وہ ایک بیچارے پریزائڈنگ افسر کہہ رہے ہیں مجھے ایک جیپ میں بٹھایا گیا اور دوسری میں اور تیسری میں, مطلب آپ سے یہ سمپل چیزیں نہیں مینج ہوتی. تو اگر آپ سے ڈسکا نہیں مینج ہوا
تو جو اگلے الیکشن کتنی تو 2 سال رہ گئے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ مطلب پھر آپ اندھیروں سے کتنی مدد مانگیں گے؟ وہ تو آپ 12 مہینے پہلے ان کے سامنے لیٹ جائیں گے. پھر تو آپ کو پھٹے اتنے لگانے پڑیں گے کہ تمام یہ جو ٹھیکیدار صاحبان ہیں پاکستان میں، ان کے پاس اتنے ٹھپے نہیں ہوں گے، وہ جو ہے وہ جو پھٹے نہیں ہوں گے آپ کو وہ کرنے کے لیے. تو لمحہ فکریہ خاور صاحب مستقبل کا ہے، ڈسکا کا نہیں ہے. ڈسکا تو ہم کر لیں گے. اور ایک اور بات ہے، حکومت وقت ہو اور الیکشن کمیشن بھی آپ سے مینج نہ ہو. یہ ہم نے پہلی بار سنا ہے جی. مطلب بھٹو صاحب سے لے کے آج تک اور کون سی الیکشن کمیشن ہے جو نہیں مینج ہوئی یا جس نے مثبت پہلو نہیں دیکھا؟ ہم تو مثبت پہلو کی بات کر رہے ہیں، ہم کوئی نیگیٹو بات نہیں کر رہے. آپ سے کچھ ہوا ہی نہیں، کچھ وہ بیٹھ کے روزانہ. یہ تو خان صاحب سے اپیل ہے دستبستہ اور خابر صاحب سے درخواست ہے کہ وہ وہاں پہنچائیں. یہ روزمرہ کی سپیچز بند کریں، اچھا کوئی پریکٹیکل کام بھی کریں. وہ کل کی تقریر کیا تھی؟ ایک طرف یہ ٹولہ ہے، ایک طرف یہ ہے اور چور ہے اور فلانا ڈمکانا. حکومت کے لیے تیار آپ نہیں تھے. آپ کا سرکازم سمجھ نہیں آ رہا صحیح طرح. مریم کو نا آپ کا وہ سرکازم سمجھ نہیں آ رہا صحیح طریقے سے، نہیں تو اس پہ سوال بڑا خوبصورت بنتا ہے سیریسلی. کون سی مریم کو؟ ہاں 2 مریم 3 مریم جو بیٹھی ہیں. نہیں، جو مریم آپ کے سامنے بیٹھی ہے نا اس کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اس پہ سوال بڑا خوبصورت بنتا ہے. میں اپنی باری پہ پوچھ لوں گا. چلیں ٹھیک ہے، آپ پوچھ لیجیے گا، لیکن میں سب سمجھ رہی ہوں اور عوام بھی سب سمجھ رہے ہیں. آپ اس جنرل الیکشن میں پھر کیا کریں گے؟ آپ سے یہ نہیں ہو رہا. لوکل باڈیز اور آپ نے لوکل باڈیز کو چھوڑیں جی. لوکل باڈیز ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں وہ بالکل ہے، وہ کوئی ایسی بات ہے نہیں. لوکل باڈیز کو مینیج نہیں کرنا. یہ ہے یہاں پہ یہ ٹریلر تھا، ڈریس ریہرسل تھی. اگلا الیکشن جو آ رہا ہے 2 سال میں، اور 2 سال کا وقت کوئی اتنا دور نہیں ہوتا. اتنا دور نہیں ہے. تو آپ سے یہ نہیں ہوا، یہ نہیں مینیج ہو سکتا. یہ نہیں مینیج ہوا. ڈیٹ تو آپ نے وہاں جا کے وہ کیا کرنا ہے، کیا کریں گے. اور پھر وہ جو سارے ہیں وہ جنہوں نے کیا اس کو نکال دو، یہ نہیں، پھر وہ کیا کریں گے؟ پھر کس کی تلاش کریں گے؟ تو میرے خیال اوورسیز پاکستانیز کو پھر کوئی کچھ کرنا چاہیے، کسی اور کو سامنے لانا چاہیے. کیونکہ یہ بات میں واقعی کہہ رہا ہوں کہ ان سے ڈیٹ نہیں ہوا. مجھے تو بہت تشویش ہے. لیکن دعا گو ہیں سب کہ کچھ کر لیں 2 سالوں میں. سلمان صاحب، اگر گجرانوالہ کی نشست کے نتائج کا جائزہ لیا جائے تو تحریک انصاف کو 5000 ووٹوں سے شکست ہوئی نون لیگ سے، لیکن وہاں پہ جماعت اسلامی اور تحریک لبیک نے بھی اچھی کارکردگی دکھائی ہے. 6500 جماعت اسلامی کے حصے اور 5500 تحریک لبیک کے حصے میں، یعنی یہ ووٹ بھی حکومت کے خلاف ڈلے ہیں. دیکھیں مریم، یہ جو آپ کہہ رہی ہیں جماعت اسلامی کا غالباً 2018 میں جو امیدوار تھا وہ اس سے زیادہ ووٹ لے گیا تھا. اچھا، وہ غالباً میرا خیال ہے 21-22 ہزار کے قریب تھا. تو میرا خیال یہ چیز تو اب میٹر نہیں کر رہی. لیکن ایک پوائنٹ چونکہ خاور صاحب نے پہلے اس میں کہا تھا کہ یہ جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے نا، اس دن چونکہ ان کے پاس الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہوتا ہے. اور ایک بڑا اہم نقطہ کہ آخر کیا وجہ تھی کہ الیکشن کمیشن جو کمشنر تھا، الیکشن کمیشن تھا، وہ رابطہ کرتا رہا ڈپٹی کمشنر سے، آئی جی سے، کمشنر سے. اور پھر جب چیف سیکرٹری صاحب کو بتایا کہ جناب ہمارے بندے اغوا ہو گئے ہیں، تو چیف سیکرٹری صاحب نے بھی انہیں کہا کہ جی میں ابھی یہ سارا برآمد کرواتے ہیں. اس کے بعد وہ آف لائن ہو گئے. یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے. اور وہ جو آپ نوشہرہ کے الیکشن کی بات کر رہی ہیں، دیکھیں بات یہ کہ میں تو حیران ہوا ہوں کہ ہمیشہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جب کسی حلقے کے اندر ڈیتھ ہوتی ہے نا، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اسی کے اہل خانہ میں سے کسی بندے کو دے دیا جائے. اور بہت کم ہوا ہے پاکستان کے اندر کہ اگر اسی گھرانے میں کسی کو ٹکٹ دی ہو تو وہ الیکشن ہارا ہو. تو یہ بات درست ہے کہ بہت حد تک یہ بات بھی ہوگی، لیکن وہاں سے ہارنا جو ہے یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے تحریک انصاف کی. لیکن جو ایاز صاحب بار بار کہہ رہے ہیں نا، میرا خیال ہے ایاز صاحب ان کی اس وقت ترجیح جو ہے نہ وزیر آباد تھا، نہ ڈسکا تھا، نہ وہ اور ہے. وہ جہاں میں نے کل کہا تھا کہ ان کے جان جس طوطے میں ہے، یہ الیکشن تو وہ امپورٹنٹ ہے کہ جس کے لیے خود فواد چودھری صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب خود کمپین ان کی کر رہے ہیں. وہ حفیظ شیخ کا الیکشن ہے. اس لیے کہ حفیظ شیخ صاحب حکومت کی جو معاشی پالیسیز ہیں اور دیگر جو معاملات ہیں دیکھ لیں سارے اس وقت لگے ہوئے ہیں. کل میں نے بتایا تھا کہ فیصل آباد تھے، آج لاہور گورنر ہاؤس میں پڑا ہوا ہے، کل ساؤتھ پنجاب آ رہا ہے، پھر نارتھ پنجاب آ رہا ہے. اصل جو الیکشن ہے وہ حفیظ شیخ کا ہے. اور جس طرح گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے، میرا خیال 3 مارچ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ہاں اس کا اتنا فائدہ ضرور ہوا، اس سارے معاملات سے توجہ ہٹی ہے
जो सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट लेकिन ओपन बैलेट वाला भी ये जो मसला 1-2 दिन के अंदर हल हो जाएगा। अच्छा। लेकिन बात ये है कि इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेना चाहिए कि डस्का में ये बात दुरुस्त कही गई कि वो जो 2 लोग वहाँ पर मारे गए हैं वो भी स्मूथ थे, और आज मरियम साहिबा ने कहा कि मैं दोनों के घर जाऊँगी, बहुत अच्छी बात है। दूसरी पार्टी को भी जाना चाहिए। ये जो इलेक्शन है ये खूनी इलेक्शन क्यों बना। और एक और बात है कि डस्का के लोगों से, खुद मैंने अपने नुमाइंदे से भी, वहाँ के लोगों से भी, ये शहर के अंदर खौफ व हरास क्यों फैलाया गया। बात ये कि अगर गवर्नमेंट की अपनी पूरी तैयारी थी, इसमें कोई शक नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन थी, और दूसरी साइड से भी इसमें भी कोई दो आरा नहीं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िम्मेदारान भी वहाँ पर मौजूद थे, उनके अरकान असम्बली भी मौजूद थे, बाकायदा जिस तरह गवर्नमेंट ने ड्यूटीज़ लगाई हुई थी उन्होंने भी लगाई हुई थी। तो अपने आप पर एतमाद करना चाहिए, और ये जो हथकंडे जो इस्तेमाल किए गए हैं इससे कोई गवर्नमेंट की शोहरत में इजाफा नहीं हुआ। गवर्नमेंट दफाई महाज पे आके खड़ी है, और पहले से जो सूरत हाल तारी थी, मेरा ख्याल इससे जो है उससे सूरत हाल और ज़्यादा अबतर हुई है। लेकिन जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए। उस्मान बुज़दान ने इस पर ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा है कि गैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा उन लोगों को जिसकी वजह से सारा तसादम हुआ है। डॉक्टर साहब, हम नौशहरा के हल्के की बात कर रहे हैं। परवेज़ खटक को बज़ाहिर शिकस्त हुई है क्योंकि इंतखाबी कैंपेन वही चला रहे थे, लेकिन परवेज़ खटक साहब के नीचे हल्का है सूबाई का, इसके ऊपर से वो MNA कैंपेन वो चला रहे थे इस हल्के की। NA 45 कुरम की बात करें तो कौमी असम्बली की नशिस्त मौलाना के हाथ से चले गई, उनके लिए कितना बड़ा झटका है ये? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये झटकों को ज़्यादा ओवर प्ले कर रहे हैं। देखिए, ठीक है कि ये एम्बेरसमेंट तो होती है, ये एक जो है इलेक्शन में जो भी रिज़ल्ट आए, ख़ासकर अगर आप इलेक्शन हारते हैं, सीट आपकी हो और आप इलेक्शन हार जाएं, तो उसमें फिर आपको एक जायज़ा लेना ज़रूरी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टियों की किस्मत एक ज़िमनी इलेक्शन के हारने से बदल जाती है। ये ज़रूर शो होता है कि या तो पार्टी के अंदर तंजीम का मसला है, मैनेजमेंट का मसला है, या ये है पार्टी से लोगों की नाराज़गी का इजहार है। तो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त जो इलेक्शन हुआ है, चाहे वो नौशहरा का था, चाहे वो जिसमें JUI वाले हारे हैं वो हैं, या ये जो पंजाब में जो दो एक इलेक्शन हुए हैं, इन सब में एक तो PTI को तज्जिया करना ज़रूरी, क्योंकि इसलिए PTI को तज्जिया करना ज़रूरी है कि PTI रूलिंग पार्टी है पंजाब के अंदर भी, KP में भी और फेडरल लेवल पे भी। लिहाजा इनको रिव्यू करना ज़रूरी है कि क्या वजह है कि ये मामले सिचुएशन पैदा हुई है। दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन को ये देखना ज़रूरी है कि अगर 1 या 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के इलेक्शन मैनेज नहीं हो सकते तो नेशनल इलेक्शन में क्या होगा। नेशनल इलेक्शन में एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट होता है, ये ठीक है कि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है, उनको जो अपॉइंट करते हैं ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन करता है, लेकिन सिक्योरिटी की मैनेजमेंट जो होती है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है, और सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करती है वो फिर वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है जी। तो आपको देखना यह है कि इसमें क्या खराबियां पैदा हुई कि जिसकी वजह से ये शिकायत पैदा हुई हैं। तो मेरा ख्याल है इसको सीखने के लिए इस सारे अमल को देखना चाहिए। जो PTI की जो किस्मत का फैसला होना है जब भी जनरल इलेक्शन होगा, वो इसकी परफॉर्मेंस पे होगा। अगर इसने डिसअपॉइंट किया तो जाहिर है वो अगले इलेक्शन में फारिग हो जाएगी ये पार्टी। तो इसलिए एक इलेक्शन से फिक्र जरूर करनी चाहिए, लेकिन किस्मत नहीं बदलती। फिक्र जरूर करनी चाहिए और जायजा लेना चाहिए। खावर, क्या PTI जायजा लेगी कि क्यों नाकाम हुई, लोगों ने वोट क्यों नहीं डाला? क्योंकि उनके मुताबिक निकम्मी, नालायक, करप्शन ज़्यादा केसेस में फटी नून लीग और पीपल्स पार्टी को तो वोट मिल गया, लेकिन साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ को उतने वोट नहीं मिले। देखें, ये आपकी ऑब्जर्वेशन हो सकती है, आर्गूमेंट हो सकता है, मैं इस पे भी बात करता हूँ, लेकिन जो अयाज साहब बार बार आपके सामने एक तजिया पेश कर रहे थे ना जी कि बंदा हुकूमत में भी हो, बंदे, हाँ वही मैंने, बंदा हुकूमत में भी हो और बंदे को तमाम फटों की सपोर्ट भी हो, जो गायबी गैर गायबी ताकतों की सपोर्ट भी हो, तो फिर मजाल है एक इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके खिलाफ प्रेस स्टेटमेंट निकाल दे। फिर मजाल है कोई एक छोटे से हल्के की जो है इलेक्शन रिजल्ट आपसे मैनेज ना हो, वहाँ से तो बड़ी बड़ी जो लीड मिलनी चाहिए थी PTI को। माजी के अंदर जो है एक्स पार्टी जो है अयाज साहब की, वो करती रही है और बड़े ज़बरदस्त अंदाज से करती रही है। अगेन जब बात करेंगे तो फिर बात दूर तलक निकलेगी। अब सलमान गनी साहब को क्या नहीं पता है कि गुजरांवाला के हलकों में और शेखुपुरा के हलकों में और लाहौर के हलकों के अंदर
جب خوف و خراس پھیلتا تھا اور جب ڈبے آگے پیچھے جاتے تھے یا پھر وہ فار دیٹ میٹر کراچی کے اندر جو ہوا کرتا تھا. اب چھوڑے لمبی بات نکل جائے گی. آ جاتے ہیں عملہ نہیں غائب ہوا, باقی سب کچھ ہوتا تھا, عملہ غائب نہیں ہوتا. کل کا الیکشن, کل کا الیکشن, او سر جی آپ عملے کی بات کرتے ہیں. الیکشن سے پہلے جو ہے اس پورے حلقے کے جو ہے شناختی کارڈ جمع کروا دیے جاتے تھے. سلمان غنی صاحب کیا آپ بات کرتے ہیں, لاہور کے اندر بھی ایسی حرکتیں ہوئی ہیں, ساری کے سارے جو ریکارڈڈ چیزیں عملہ پھر بھی غائب نہیں ہوتا تھا. لیکن اب تو تبدیلی آ گئی خاور. نہیں بات تو کرنے. اچھا میں اسی طرف آ رہا ہوں. تبدیلی دیکھیں, تبدیلی یہ آ گئی ہے نا, تبدیلی یہ آ گئی ہے کہ آج کی جو الیکشن کمشنر کی طرف سے ایک پریس سٹیٹمنٹ نکالی گئی ہے, یہ پوری پنجاب حکومت کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے. یقینی طور پر جو چیف الیکشن کمشنر یا یہاں پہ جو ان کے جو ریجنل چیف الیکشن کمشنر تھے, ان کو یہ بتانا چاہیے کہ حکومت کو کہ یہ ہمارے پاس رپورٹس ہیں, ہمیں اس طرح کی سیکورٹی چاہیے. خلائی مخلوق تو اس دفعہ نہیں تھی کہ کون کون سے ایریاز کے اندر پرابلم ہے, اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے. لیکن حادثات ہو جاتے ہیں. وائٹ ہاؤس یا کیپٹل ہل جو امریکہ کے اندر, اس سے زیادہ حفاظتی اقدامات کسی دنیا کے بلڈنگ کے نہیں ہوتے. وہاں پہ بھی تھوڑی سی مس ان کی ججمنٹ ہوگی کہ لوگ آئیں گے, اندر آئیں گے, فائرنگ کر دیں گے, بندے مر جائیں گے. امریکہ کے اندر بھی 5 بندے مر گئے. انسانی جان کا ضیاع بہت قیمتی ہے. آپ کی بات 100% ٹھیک ہے کہ جو 2 گھروں, جن گھروں کے اندر یہ جنازے گئے ہیں, ان کے گھر تو قیامت آ گئی نا. ہم تو سیاست کے اوپر بحث کر رہے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز بھی اس کے اوپر پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے, تو یہ بات چلتی رہے گی. جہاں تک بات آ گئی ان کے ووٹ کی, میں تو دیکھ رہا تھا جس پرفارمنس سے عثمان بزار جا رہے ہیں, ان کے جو یہ ہے پی پی 51 جو ہے گجرانوالہ والا حلقہ, دیکھیں پچھلے الیکشن میں ان کو وہاں پہ ملے, پی ٹی آئی کو ملے 27,000 ووٹ. 2.5 سال کی پرفارمنس ایاز صاحب عثمان بزار لے گئے ہیں 48,000 کے اوپر. تو 2.5 سال باقی ماندہ کے بعد تو میرے خیال میں آگے چلے جائیں گے. اسی طرح جو ڈسکا میں ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. باقی قرم ایجنسی میں تو سیٹ ان کو مل گئی ہے. یہاں تک بات ہے, صحیح بات ہے, جب الیکشن کا نتیجہ آ جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی تعویل, کوئی توجیہ, کوئی ریزننگ نہیں رہ جاتی. آپ کیونکہ عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہوتا ہے, اور ضمنی الیکشن کے نتائج کے بعد ملک کی سیاسی منظرنامہ بدلتا ہے یا نہیں, اسی پر بات کریں گے. لیکن اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے اپنے پینل کے سامنے یہ سوال رکھا تھا کہ ضمنی الیکشن کے نتائج کے بعد ملک کی سیاسی منظرنامہ بدلتا دکھائی دے رہا ہے یا نہیں. ایاز صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے بات سنیں, 2-3 ضمنی الیکشن کو زندگی موت کا مسئلہ بنانا نہیں چاہیے. ٹھیک, پر آپ بنا دیتے ہیں اس کو, اور وہاں پہ پھر آپ سے پورا نہیں ہوتا. مطلب یہ ہے کہ آپ جھک مارنے کی ضرورت نہیں ہے, پر آپ جھک مارتے ہیں پھر اسے پورا کریں. پر جتنی آپ کی صلاحیت ہے وہ تو کل اور پرسوں نظر آ گئی تھی. آپ نے اپنے لیے تماشا بنا لیا ہے, اور جو آپ کے مخالفین ہیں ان کو آپ نے بارود مہیا کر دیا. وہ تو اچھل رہے ہیں, ان کو صرف یہ نہیں ہے کہ ایک حلقہ جو ہے ہارا یا جیتا, ان کو تو یہ ہے کہ ایکسپوز انہوں نے اپنے آپ کو کر دیا. ان کی باتیں جو ہے کھلی ہوئی ہیں, اور اس انداز سے وہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سلمان صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بات یہ کہ حکومت جو ہے آزادانہ اور شفاف انتخابات کروانے کے لیے تو انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے. وہ جو سینٹ کے الیکشن کے لیے گئی ہے, تو یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ بات یہ کہ عمران خان صاحب سے, ان کی گورنمنٹ سے قطعاً یہ توقع نہیں تھی جو کچھ وہاں پر ہوا ہے, اور یہ کس نے کیا ہے, کیوں کر کیا ہے, اس کا تو جائزہ, اس کی تحقیقات انہیں خود کرنی چاہیے. اور بات یہ کہ پاکستان کے الیکشن کمیشن کو میں پھر ٹربیوٹ پیش کرتا ہوں, اگر پاکستان کے ریاستی ادارے اسی طرح آزادی اور خود مختاری سے اپنا کام کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان سیاسی استحکام سے. دیکھیں اس سچویشن کا تجزیہ کر کے سب کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور آئندہ کی اصلاح کرنی چاہیے. لیکن اس ضمنی انتخاب سے پاکستان کی پولیٹکس کی ڈائریکشن کوئی چینج نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. خاور آپ کیا کہیں گے, وقت کی قلت ہے؟ آن ون آف دا ریئر اوکیزنس میں سلمان غنی صاحب سے پوری طرح متفق ہوں. ادارے اب مستحکم ہوں گے, اپنا انڈیپینڈنٹلی کام کریں گے. اگر کسی نے غلطی کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے, اور جہاں پہ غلطی ہوئی ہے اس کا وہاں پہ ادراک ہونا چاہیے, اور اسی طرح ہم آگے بڑھیں گے. بالکل صحیح بات ہے. اور آئندہ ہفتے بھی میرے خیال میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کے لیے یہ تعریفی کلمات قائم رہیں گے. ہو سکتا ہے اگلے ہفتے وہ ایک ججمنٹ دے دیں, وہاں سے ایک پریس ریلیز آ جائے کہ جی اس حلقے کے اندر زیادہ مسائل نہیں, پی ٹی آئی جیتی ہے, تو پھر یہ ہمارا خیال یا ہماری سوچ تبدیل نہیں ہونی چاہیے. کیا وہ نتائج قابل قبول ہوں گے, کیونکہ نون لیگ تو مطالبہ کر رہی ہے ری پولنگ کا؟
सर मैं वही कह रहा हूँ कि ये काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डिटरमिन शहबाज गिल ने, वैसे आपके दोस्त शहबाज गिल ने कल कह दिया था, और जितना पीटीआई ने है मेरे ख्याल वो सारा कुछ ज्यादा NA-75 के हल्के की फाइनल डिटर्मिनेशन जो है वो मरियम करनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। मैंने आपने ठीक है, सबकी नजरें इस हल्के पर लगी हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या निकलता है, क्योंकि पीटीआई भी पर उम्मीद है और नून लीग भी उम्मीद लगाए बैठी है कि जीत उन्हीं की होगी। हमें आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।